जहन्नम का बयान पार्ट 33। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहन्नमियों का एक और मौका मिलने की ख्वाहिश करना, कि वो चाहेंगे कि हमें एक और मौका मिल जाए। काफिर आग को देखकर हक़ का एतराफ़ करेंगे और नेक अमल करने के लिए दोबारा दुनिया में लौटने की ख्वाहिश करेंगे। यानी वो एतराफ़ कर लेंगे कि हाँ उन्होंने ये गुनाह किया, और वो ख्वाहिश करेंगे कि एक बार दोबारा उन्हें दुनिया में लौटने दिया जाए। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र किया। अब ये काफिर उस आखिरी अंजाम के सिवा किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं जो इस किताब में मज़कूर है। हालांकि जिस दिन वो आखिरी अंजाम आ गया जो इस किताब ने बताया है, यानी जहन्नम, उस दिन ये लोग जो उस अंजाम को पहले भुला चुके थे ये कहेंगे कि हमारे परवरदिगार के पैगंबर वाकई सच्ची खबर लाए थे। अब क्या हमें कुछ सिफारिशी मुयस्सर आ सकते हैं जो हमारी सिफारिश करें, या क्या ऐसा हो सकता है कि हमें दोबारा वहीं यानी दुनिया में भेज दिया जाए ताकि हम जो बुरे काम पहले करते रहे हैं उनके बरखिलाफ यानी उनके ऑपोजिट दूसरे नेक अमल करें। हकीकत ये है कि ये लोग अपनी जानों के लिए सख्त घाटे का सौदा कर चुके हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जो झूठे खुदा उन्होंने गढ़ रखे हैं इन्हें उस दिन उनका कहीं सुराग नहीं मिलेगा। यानी वो सब गुम हो जाएंगे, उनसे क़यामत के दिन वो ढूंढेंगे अपने खुदाओं को जिनकी वो दुनिया में इबादत करते थे, जिन लीडर्स को वो पीछे चलते थे, सबको ढूंढेंगे कि अब हमें बचाओ यहाँ से, अब हमारी सिफारिश करो, तो वो सब उन्हें कहीं नहीं मिलेंगे। जहन्नम से निकलने और आइंदा नेक अमल करने की दरख्वास्त पर दरोगा जहन्नम का खरा खरा जवाब, ज़ालिमों का यहाँ कोई मददगार नहीं। दरोगा जहन्नम जो है उनको जवाब देगा कि यहाँ ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। सूरह फातिर की आयत नंबर 37 में इसका ज़िक्र मिलता है। काफिर जहन्नम में चीख चीख कर कहेंगे, ए हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल ले ताकि हम नेक अमल करें, उन अमल के मुख्तलिफ जो पहले करते रहे थे। उन्हें जवाब में कहा जाएगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र ना दी थी जिसमें कोई सबक लेना चाहता तो ले सकता था। इन्हें तुम्हें इतनी ज़िंदगी दी थी, इतनी लंबी ज़िंदगी दी थी, और तुम्हारे पास ख़बरदार करने वाला पैगाम्बर भी आ चुका था। अब मज़े चखो इस अज़ाब का, ज़ालिमों को यहाँ कोई मददगार नहीं। यानी जो ज़ालिम है उनका कोई मददगार नहीं है यहाँ पर। अब इसका अज़ाब का मज़ा चखते रहो। अब तो पैगंबरों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, लेकिन अल्लाह ताला हर इंसान के पास किसी न किसी ज़रिए से अपना पैगाम पहुँचाते हैं। जब पहुँचाते हैं और जो उसको कबूल कर लेता है वो जहन्नम से बच जाएगा, और जो उसका इनकार करता है वो जहन्नम में पड़ा रहेगा। जहन्नम में मुशरिकों के एतराफ़ जुर्म और दूसरा मौका मिलने पर मोमिन बनकर रहने की तमन्ना हो, चाहेंगे कि अब हम जो हमें मौका मिल जाए तो अब हम मोमिन बनकर रहेंगे। सूरह शुअरा की आयत नंबर 94 से 102 में इसका ज़िक्र अल्लाह ने किया। औंधे मुँह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। गुमराह लोग, उनके माबूद और इब्लीस के सारे लश्कर, सब लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। गुमराह लोगों को, उनके माबूदों को, इब्लीस के सारे लश्करों को। उनमें ये सब आपस में झगड़ा करेंगे। अब आपस में झगड़े होंगे इनके जहन्नम में। और गुमराह लोग अपने माबूदों से कहेंगे जिनकी वो इबादत करते थे दुनिया में, उनसे कहेंगे, अल्लाह की कसम, हम तो सरी गुमराही में पड़े हुए थे जब तुमको रब्बुल आलमीन के बराबर समझ रहे थे। यानी हम तुम्हें खुदा के बारे में समझ रहे थे, हम तो गुमराही में थे, और वो लोग वाकई मुजरिम थे जिन्होंने हमें गुमराह किया। यानी जो लीडर्स जिन्होंने हमें गुमराह किया वो मुजरिम थे। अब यहाँ ना कोई हमारा सिफारिशी है, ना कोई सच्चा दोस्त।
کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن کر رہیں۔ اب ہم ایمان لے آئیں اور ہم مومن بن کر رہیں۔ اگر ہمیں یہاں سے پلٹنے کا موقع مل جائے تو وہاں وہ جا کے یہ خواہش کریں گے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، لیکن جب وہ ان سینس آرگنز کا استعمال نہیں کرتا اور اپنی مرضی کرتا ہے اور لوگوں کے بہکاوے میں آ کر ان کے پیچھے چلتا ہے تو پھر ان کا انجام جہنم میں جانے کے بعد ہی انہیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت کے ساتھ کافر ایمان لانے کے وعدے پر دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی درخواست کریں گے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اپنے کرتوتوں کے بدلے میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس طرح سے ان کو جواب دیا جائے گا جب وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیجیے، اب ہم اچھے کام کریں گے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب مزہ چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا۔ اب اپنے کرتوتوں کے بدلے میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی جو بھی تم کر کے آئے ہو اس کا مزہ چکھو، اب انہیں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ آگ کا عذاب دیکھ کر کافر ایک موقع اور ملنے اور نیک بن کر زندگی بسر کرنے کی خواہش کریں گے جو پوری نہیں ہوگی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 58-59 میں اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز کوئی شخص عذاب دیکھ کر کہے، کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے، کیوں نہیں، میری آیت تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا، تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ یعنی وہاں اس کو یہ جواب ملے گا، یہ بھی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ جہنمی اللہ تعالیٰ کے حضور ایمان لانے کے وعدے پر جہنم سے نکال لیے جانے کی درخواست کریں گے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست ڈانٹ پڑے گی۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 106 سے 110 تک میں اس کا ذکر ہے۔ جہنمی کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی، یعنی ہماری بد نصیبی ہم پر چھا گئی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، دوبارہ ایسا قصور کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو کہ میری کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم کر دے، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ یعنی جب ہم ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے مذاق اڑایا اور تمہیں یہ بھی بھول گیا کہ میں بھی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تم نے بھلا دیا اور تم ہنستے رہے، تو اب تم پڑے رہو جہنم میں۔ آگ کا عذاب دیکھ کر کافر چند لمحوں کی مہلت طلب کریں گے تاکہ ایمان لے آئیں، لیکن ان کی درخواست رد کر دی جائے گی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 میں اس کا ذکر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو اس دن سے ڈراؤ جب عذاب انہیں آ لے گا اور یہ ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب،
ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مگر انہیں صاف صاف جواب دے دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، یعنی تم تو سمجھتے تھے کہ کبھی تم پر زوال نہیں آئے گا، تو ان کی یہ جو حسرت ہے وہ رد کر دی جائے گی۔ جہنم کے کنارے کھڑے کافروں کی آرزو، کاش ایک دفعہ دنیا میں پھر واپس بھیج دیا جائے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں اس کا ذکر ہے۔ کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب کافر جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وہاں جا کر وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اب ایمان لائیں۔ پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 44 سے 45 میں فرمایا، جہنم کا عذاب دیکھ کر دوبارہ دنیا میں جانے کی خواہش۔ تم دیکھو گے جب ظالم لوگ اپنے سامنے عذاب پائیں گے تو کہیں گے کیا اب دنیا میں واپس پلٹنے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ اور تم دیکھو گے جب یہ لوگ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور جہنم کو نظر بچا بچا کر کن آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی جہنم کو نظریں بھر کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے واقعی وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے آج قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ عذاب علیم میں مبتلا، یعنی تکلیف دہ عذاب میں مبتلا مجرموں کی درخواست، اے ہمارے رب ایک دفعہ عذاب ہٹا لے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی سورہ دخان کی آیت نمبر 12 سے 16 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب دور فرما دے، ہم ایمان لاتے ہیں، اور لوگوں کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے رسول مبین آیا لیکن انہوں نے، یعنی کھلم کھلا رسول آئے، اس عذاب سے بھی منہ موڑ لیا اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے۔ یعنی رسول نے بتایا ان کو اس عذاب کے بارے میں، ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ منہ موڑ لیا اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے، رسول کے بارے میں کہا۔ اب اگر کچھ عذاب ہوتا بھی، اگر ہم کچھ عذاب ہٹا بھی دیں تو تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم پہ سے عذاب ابھی ہٹا بھی دیا جائے تو پھر تم لوگ وہی کام کرو گے جو پہلے دنیا میں کر رہے تھے۔ جس روز ہم تمہیں بری طرح پکڑیں گے اس روز خوب انتقام لیں گے، جب تمہیں پکڑیں گے تب تم سے انتقام لیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جہنم کو دیکھ کر کہے گا اے ابراہیم آج میں تیری فرمانبرداری کرتا ہوں، لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں پیغمبر کا باپ ہونا بھی اسے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد اور غبار جمع ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے دنیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ آزر کہے گا اچھا آج میں تمہاری فرمانبرداری کرتا ہوں، یعنی آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ بہت ہی آہیں بھرنے والے اور بہت نرم دل تھے، تو وہ پھر بھی اللہ سے دعا کریں گے اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز میں تجھے رسوا نہیں کروں گا،
لیکن اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں سنیں گے اللہ تعالیٰ اور کہیں گے کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، یعنی کوئی کافر جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابراہیم تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلاظت میں لت پت ایک بچھو ہے جسے فرشتے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ یعنی رسوائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس آزر کو ایک بچھو کی شکل دے دیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔